यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के वफ्द की फैसलाबाद आमद फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन के हवाले से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के मुंतखब नुमाइंदों और मेंबर्स के साथ मुलाकात की। सरपरस्त आला चैम्बर मियां जफर इकबाल ने यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। बात करते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन 2020 और 21 के हवाले से आज यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जो है वो उसकी आमद हुई है फैसलाबाद में, जिसमें फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के जो तमाम मेंबरान हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उनसे मुलाकात की है और जो इलेक्शन है उनके हवाले से गुफ्तगू की गई है, जिसके बाद सरपरस्त आला मियां जफर इकबाल की जानिब से मुकम्मल हमायत का ऐलान किया गया है यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप का। और जो चेयरमैन हैं इफ्तिखार मलिक, वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी सर, बताइएगा क्या कहेंगे आप इलेक्शन के हवाले से, जो आने वाला इलेक्शन है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का पाकिस्तान की। माशाल्लाह, जैसे हमारी कैंपेन पूरे पाकिस्तान में चल रही है इस वक्त, लाहौर से पहले इस्लामाबाद से चली, रावलपिंडी में गए, वहाँ से मैं लाहौर में भी, लाहौर से भी ये फैसलाबाद में है, फिर सियालकोट में जाना है। तो मैं अपना जफर इकबाल साहब का ममनून हूँ। उन्होंने माशाल्लाह स्मॉल ट्रेड हमेशा ही, अभी नहीं, मतलब आज से 10-12 साल से जो है ना हमें ये सपोर्ट कर रहे हैं। स्मॉल और मीडियम साइज इंडस्ट्री, और मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी है वो भी स्मॉल इंडस्ट्री है। और हम उनके और भी मेंबर्स यहाँ मौजूद थे और उन्होंने बचाया बकायदा काफ़ी अच्छा चाय वगैरह का इंतज़ाम भी किया हुआ था। तो उसमें हमने उनके सवालात भी पूछे, उनके जो ख्वाहिशात थी उसका भी, मसाइल का हल जो है उन्होंने कहा कि ये सोचें। तो क्योंकि हम गवर्नमेंट लेवल पे और FBR लेवल पे भी, मेरी कल भी एक मीटिंग है FBR लेवल पे लाहौर चैम्बर में। मैं लाहौर चैम्बर का भी फॉर्मर प्रेसिडेंट हूँ, फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी फॉर्मर प्रेसिडेंट हूँ, और आपको पता होना चाहिए सिटिंग प्रेसिडेंट हूँ सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड 8 ममालिक का, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, नेपाल और अफ़गानिस्तान वगैरह सारे आते हैं। तो मैं उनको भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मगर मैं एक छोटे से ताजर से अगर मैं कहूँ तो मैं भी इधर पीरोदाई से या गांज मंडी से, माई की चुग्गी से शुरू से स्टार्ट करता हुआ, मैं भी कुछ स्मॉल ट्रेडर से, मुझे अभी तक याद है कि मैं एक घंटा घर के साथ जंगीर का पुलाव खिलाता उठा हूँ। तो इसलिए जो छोटा ताजर है, मैं भी स्मॉल से मीडियम में गया हूँ, मीडियम से लार्ज से मीडियम, वर्कशॉप से स्मॉल में मीडियम से मैं लार्ज में आके फिर जॉइंट और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आया हूँ। तो इसका मतलब लाइफ इज़ फुल ऑफ कॉन्टीन्यूटी, कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, कैलिबर, करेज, कैरेक्टर, फिर ही क्लाइमेक्स आती है। अगर आप क्रेजी होंगे, केयरलेस होंगे, केयरफ्री होंगे, रह जाएंगे। मगर इफ़ यू आर अ डूअर, डिलीवरर, डैशिंग, डिटर्मिन्ड, बिलीव इन डायनेस्टी एंड डेमोक्रेसी, ये मेरा मैसेज है। मेरे लेफ्ट और राइट पे मेरे दोस्त खड़े हैं, मैं भी आज एक गार्ड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उसका चेयरमैन हूँ। मगर मैं एक छोटे से दुकानदार की सीट से हूँ। तो मैं यही कहूँगा, छोटे दुकान फिक्र ना करें, आपकी फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर को आप पूरा सपोर्ट करें, यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप को, तो इंशाल्लाह हम आपके मसाइल के लिए हाजिर हैं और हमेशा मियाँ साहब के साथ हैं। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि तमाम जो छोटे ताजरों के मसाइल हैं वो भी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लेवल से हल करवाने की कोशिश की जाएगी। मियां जफर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी मियां साहब, आप भी बताइएगा क्या कहेंगे, आज हमायत का ऐलान किया गया। जी, सबसे पहले मैं शुक्रिया सिटी 41। आज मेरे लिए ये बड़ा अहम दिन है कि आज यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैटर्न चीफ SM मुनीर साहब और उनके चेयरमैन मलिक इफ्तिखार साहब और सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर, शेखुपुरा, सरगोदा, साहिवाल, वज़ीराबाद, तमाम जो हमारे अलाई चैम्बर्स हैं हमारे, उनके तमाम जो मेन
جو کہہ لیں گروپ لیڈر ہے وہ آج یہاں پہ انہوں نے مجھے موقع دیا، اور میں یہ فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈر اسمال انڈسٹری اپنا پورا رول ادا کرے گا فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے الیکشن کے اندر، اور ہم بھرپور طریقے سے اپنا ہر سال ایک وائس پریزیڈنٹ منتخب بھی کرواتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا پریزیڈنٹ اور ایس وی پی بھی اسی طرح اسی جوش و ولولے کے ساتھ ہم ان کو کامیاب کرائیں گے اور پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی بھرپور خدمت جاری رکھیں گے۔ جی بالکل، پاکستان کی جو کاروباری جو طبقہ ہے اس کی خدمت جاری رہے گی، اور جو فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری ہے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے آنے والے جو الیکشن میں، اور جو ہمارے ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ منتخب باڈی ہوگی وہ تاجروں کے تمام تر مسائل حل کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کرے گی۔ جی بہت شکریہ فضیل احمد، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ فیصل آباد میں ایم پی اے محمد صفدر شاکر نے اپنے حلقے میں اڈا مرید والا سے منڈی مامو کانچن اور ظفر چوک سے حدود فیصل آباد کی سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا مطالبہ کر دیا۔ اس سلسلے میں پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کروا دی گئی ہے۔ بات کر لیتے ہیں عبد الرحمان سے۔ جی عبد الرحمان، آگاہ کیجیے گا۔ جی ہاں، پی اے صفدر شاکر کی جانب سے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کروائی گئی ہے کہ ان کے حلقے صوبائی جو حلقہ ہے پی پی 104 وہاں پر دو اہم سڑکیں اڈا مرید والا سے منڈی مامو کانجن اور ظفر چوک سے حدود ضلع فیصل آباد تک جو آتی ہیں، جہاں پر ان کے حلقے کی جو عوام ہے وہ سفر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ مین شاہراہیں ہیں یہاں پر، اور یہ دوبارہ سے ریپیئر ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں پر جو مسئلہ ہے سڑکیں خراب ہونے کی وجہ سے چوریاں ڈکیتیاں بھی ہو رہی ہیں، اہلیان علاقہ کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو لہٰذا یہ پنجاب اسمبلی کا ہاؤس اس بات کی اجازت دے، اس معاملے کو یہاں پر ڈسکس ہونا چاہیے کہ یہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت بہت ضروری ہو چکی ہے، دوبارہ سے تعمیر، کیونکہ اگر ہوگی ہی تو ہی جو اہلیان علاقہ انہیں ریلیف ملے گا، ورنہ تب تک جو اہلیان علاقہ وہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، جو ہی سفر کرتے ہیں ٹوٹ پھوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ جو سڑک خراب ہونے کی وجہ سے چوریاں ڈکیتیاں بھی بڑھ چکی ہیں، لہٰذا اگر یہ روڈز بن جاتی ہیں تو یہ اہلیان علاقہ کے لیے بڑا ریلیف ہوگا۔ بہت شکریہ عبد الرحمان، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اقتدار میں آنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان کا فیصل آباد کا دوسرا دورہ ہوگا۔ 18 نومبر کے روز عمران خان سرینا ہوٹل میں صنعتکاروں اور اراکین اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے، اور صنعتکاروں نے اپنا سب سے دیرینہ مطالبہ بھی خان صاحب کے آگے رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ فیصل آباد کے لیے ٹیکسٹائل منسٹر انتہائی ناگزیر ہے۔ مزید جانتے ہیں شیراز بٹ سے۔ جی شیراز، بتائیے گا کیا مطالبات سامنے آئے ہیں؟ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد عمران خان دوسری مرتبہ فیصل آباد آنے جا رہے ہیں۔ 18 نومبر کو عمران خان کی آمد ہوگی فیصل آباد میں، وہ سرینا ہوٹل میں ملاقات کریں گے، جہاں پر اراکین اسمبلی کے ساتھ ساتھ فیصل آباد سے صنعتکاروں کی، ایکسپورٹرز حضرات کی بڑی تعداد موجود ہوگی۔ اسی حوالے سے ایکسپورٹرز کا سب سے بڑا مطالبہ کیا ہوگا؟ ہم نے دیکھا کہ ڈیمانڈ کے حوالے سے بات کی جائے تو بجلی کے نرخوں میں کمی کا سب سے بڑا مطالبہ تھا، جو کہ وزیر اعظم عمران خان نے پورا کیا ہے۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ موجود ہے پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین کاشف ضیاء۔ ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، جو کہ ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے، اور باقاعدہ طور پر اس پروگرام میں بطور ہوسٹ بھی رہیں گے۔ ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ عمران خان سے سب سے بڑا مطالبہ جو ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان دوسری مرتبہ آ رہے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ دیکھا کہ انہوں نے فیڈمک آئے، اور فیڈمک کے حوالے سے علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی کے حوالے سے جو ہے وہ مطالبات تھے، جو کہ تقریباً پورے بھی ہوئے۔ اس دفعہ کیا صنعتکاروں کے مطالبات ہوں گے؟ کووڈ بھی ہے، کووڈ کی دوسری لہر بھی آ رہی، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ امپاور ہوئی ہے تو فیصل آباد سے مطالبہ ہمیشہ ایک ہی آواز اٹھائی گئی ہے کہ فیصل آباد سے ٹیکسٹائل منسٹر کو لیا جائے۔ ہمارے ایم این ایز جو ہیں ان کی اگر پرفارمنس دیکھی جائے، نو ڈاؤٹ وہ اسمبلی کے فلور کے اوپر جا کے اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کی اس ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے ہر لمحہ وہ جا کے فائٹ کرتے ہیں، اور ہمارے جو بھی مسائل ہیں اس کو اجاگر کرتے ہیں۔ جیسے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا آلریڈی نعرہ لگا تھا ایز آف ڈوئنگ بزنس کا، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا، بجلی کے اوپر بہت بڑا ریلیف گورنمنٹ اناؤنس کر چکی ہے۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر آلریڈی میاں اسلم اقبال بہت بڑا کام کر رہے ہیں، جنہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ انسپیکٹر لیس رجیم لے کر آئی جائے گی سوشل سیکورٹی کے اوپر، ای او بی آئی کے اوپر، لیکن ابھی تک سم ہاؤ اس جو نعرہ لگایا گیا تھا اس کے اوپر پراپرلی کام نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد جب وزیر اعلیٰ پنجاب ادھر فیصل آباد تشریف لائے تھے لاسٹ ٹائم پہ، انہوں نے 13 ارب روپے کے فنڈز یہاں پہ جاری کیے تھے ترقیاتی کاموں کے لیے، جو کہ ابھی تک نعرہ تو انہوں نے لگا دیا لیکن ان ریئل سینس ابھی تک وہ ایلوکیٹ نہیں ہو سکے۔ اور یہ جو 2-3 کی ایشوز ہیں، یہ نو ڈاؤٹ گورنمنٹ نے آلریڈی ہمارے ایکسپورٹر، ٹیکسٹائل انڈسٹری اور فیصل آباد شہر کے لیے انہوں نے بہت بڑے اعلانات کیے ہیں، بہت بڑے کارنامے کیے ہیں، بہت بڑے کام کیے ہیں۔ ریفنڈز کا لے لیں،
اس کے بعد DLTL کا لے لیں, کسٹم ریبیٹس کا لے لیں, یہ وہ چیزیں. اور نو ڈاؤٹ اگر گورنمنٹ نے پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کو لے کے انہوں نے ہمیں یہ ریلیف دیے ہیں, تو ہمارے ایکسپورٹرز, ہمارے فیصل آباد شہر نے ان کو پے بیک بھی کیا ہے. ہماری ایکسپورٹ کے اگر آپ نمبرز دیکھیں پچھلے کچھ ماہ کے, کنٹینیوس ان میں انکریز ہے. اور کرونا کے بعد جس طرح کے ٹف حالات تھے اور گورنمنٹ کے جو اعلانات کیے گئے, جو ریفنڈ اور لیکوڈیٹی کرائم سے اس انڈسٹری کو نکالا گیا, اور اس کے بعد جو اعلان کیے گئے, نو ڈاؤٹ کہ یہ اپریشیٹ ہم کرتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کو, اور ہم کو ویلکم کرتے ہیں کہ ہمارے شہر میں آ رہے ہیں. نو ڈاؤٹ مطالبہ تو کبھی بھی ہمارے ختم نہیں ہوں گے. جتنا بھی اس شہر کے لیے بہتری ہو سکے, اس ملک کے لیے بہتری ہو سکے, ہم PTI گورنمنٹ کے ساتھ ہیں اور عمران خان کی پالیسیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. خان صاحب کی پالیسیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اراکین اسمبلی کے کوششیں اور کاوشیں جو ہیں وہ قابل ستائش ہیں, اور میاں اسلام اقبال کی جانب سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں صنعت کاروں کے لیے وہ بھی اپریشیٹیبل ہیں. اسی حوالے سے جو سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ ٹیکسٹائل منسٹر کا ہے. اس کے بعد جو پینڈنگ ریفنڈز کے وعدے کیے گئے ہیں, جو پینڈنگ ترقیاتی منصوبوں کے وعدے کیے گئے ہیں, ان کو پورا کرنے کے حوالے سے ڈیمانڈز جو ہیں وہ خان صاحب کے سامنے رکھی جائیں گی. جی بہت شکریہ. شراز بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پیر محل کی نواحی چک 733 گاہ پے میں میاں مناف کے میلے ثقافتی پروگرام پر آل پنجاب گھوڑ ڈانس مقابلہ ہوا, اور گھوڑے کے مالکان اپنے اپنے گھوڑوں کی پرفارمنس پر بہت خوش ہوئے. اسی پر بات کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں نیر شرازی. جی نیر, بتائیے گا. جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں پیر محل کا نواحی چک نمبر 733 گاہ پے میں میاں منوف کا. یہاں پر میلہ ہے, تاریخی روایتی میلہ ہے, جہاں پر جو ہے گھوڑ ڈانس کا شاندار مقابلہ ہو رہا ہے. پورے پنجاب بھر سے یہاں پر نامور گھوڑے آئے ہوئے ہیں جنہوں نے کئی مقابلہ جات جیتے ہوئے. گھوڑا مالک بھی اس وقت میدان میں موجود ہے اور اپنے گھوڑے کو جو بڑے ناز نخرے دکھا رہے ہیں. جو گھوڑ ڈانس ہو رہا ہے اس کو پکڑ کر میدان میں چکر لگواتے ہیں, شائقین سے داد لیتے ہیں. میاں لیاقت علی کاٹھیا کا جو گھوڑا ہے وہ بڑا نامور گھوڑا ہے, وہ ڈانس کر چکا ہے. میاں پیر فلک شیر فتو شاہ کا گھوڑا ہے. میاں چند بلوچ مرد سے موجود ہے اور ظفر گجر موجود ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. میاں چند آپ کا گھوڑا جو ہے اس نے یہاں دھومیں مچا دی ہیں, بڑا اچھا ڈانس کیا ہے, کیا ادارہ خیال کریں, کیا کیا تیاری ہوتی ہے گھوڑے کو ڈانس کروانے کے لیے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ یہ ہمارا ثقافتی پروگرام ہے اور ہمارے بزرگوں نے بھی یہ شوق کیا ہے, اور اب ہمارا کافی زیادہ ساتھ میاں لیاقت علی کاٹھیا صاحب دے رہے ہیں, ان کے شکر گزار ہیں. بھائی ظفر ہمارے ساتھ بہت اچھا, ہمارا ایک گروپ ہے اور ہمارا کلب ہے سید سکی شاہ ہمارا ہارس ڈانس کلب, اور پیر سید طارق شاہ صاحب ہمارے سوار ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آئندہ اس طرح یہ پروگرام ہم ون کر رہے ہیں, اور آئندہ بھی اسی طرح ثقافتی پروگرام ہے. انشاءاللہ تحصیل کمالیہ ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ کا ہم نام روشن کریں گے گھوڑا ڈانس فیلڈ میں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. بھائی نیر عباس بھی انشاءاللہ ہمیں بہت زیادہ دعائیں دیتے ہیں. جی بالکل, میاں چند کی گھوڑا مالک کی بات سنی, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارا ثقافتی کھیل اور شوق بھی ہے, آباؤ اجداد سے چلا رہا ہے. ہم گھوڑوں کو پالتے ہیں بڑے ناز نخرے سے, جو ان کے وہ تیاری کرواتے ہیں. اس وقت جو شاہ شہابل نارا شرازی گروپ ہے, ان کے گھوڑے جو ہیں ماشاءاللہ وہ بڑے اچھا ڈانس پیش کر رہے ہیں اور شائقین سے خوب داد بھی سمیٹ رہے ہیں. اور وہ یہ کہنا ہے کہ یہ جو گھوڑا ڈانس ہے یہ ہمارا ثقافتی بھی ہے اور بائی داد کا شوق بھی ہے, تو اس کو ہم پورا کرنے کے لیے اس پر بڑے, جبکہ یہ بڑا کاسٹلی مہنگا شوق ہے, لیکن پھر بھی یہ شوق کو پایا تکمیل تک پہنچا رہے ہیں. اور ان کے گھوڑے جو ہے وہ اس کو میدان میں جو ہے اپنا لوہا منوا رہے ہیں. بہت شکریہ. نیر شراسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات کریں فیصل آباد کی جنرل بس سٹینڈ کے حوالے سے, جہاں پر کورونا SOPs کی خلاف ورزی جاری ہے اور مسافروں, ڈرائیورز اور عملے نے SOPs پر عمل درآمد نہیں کر رہے اور نظر انداز کرتے دکھائی دے رہے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر نے متعدد کو جرمانہ عائد کر دیا. رمضان مرزا کی رپورٹ دیکھیے. کورونا سے متاثر افراد کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے, مگر جنرل بس اسٹینڈ پر SOPs کی خلاف ورزی جاری ہے. جہاں مسافروں نے ماسک نہیں لگائے تو ڈرائیورز بھی بنا ماسک ہی گاڑی چلانے میں مصروف ہیں. مسافروں سے پوچھا تو کسی نے خریدنے کا کہا تو کسی نے جیب سے نکال کر ماسک لگا لیا. بھائی جان دسیو, ماسک نہیں چلایا؟ جی ماسک نہیں چلایا. ماسک ادھر کام کر رہے ہیں ہم زیادہ لاؤنے ہیں جی, لو لا لیا. یہ دیکھیں جی, ماسک یاد نہیں جی. بھائی جان تسی ماسک نہیں لایا؟ سر میرا گم ہو گیا راستے میں. راستے میں گم ہو گیا. بھائی جان بتائیے گا, ماسک نہیں لگایا؟ سوری سر, ہے میرے پاس. جی ان کے پاس بھی ماسک ہے لیکن ایڈمنسٹریٹر جنرل بس سٹینڈ AC عمر مقبول نے ماسک نہ لگانے والے مسافروں اور عملے کی سرزنش کی. انہوں نے لاری اڈے پر کورونا سے بچاؤ کے SOPs کا جائزہ لیا اور خلاف ورزی کرنے والوں کو احتیاط کی ہدایت کی.
لوگوں کو جو ہے پلیس کیا کہ جی ان کو ایٹ لیسٹ ماسک خود دیتے ہیں، اور ایک بندہ وہاں پہ کھڑا ہو گیا کہ جی جو ان کو 5 روپے کا ماسک بھی سیل کرے. اس کے علاوہ جو بسوں کے اندر پائے گئے ان کو جو ہے ہم یہاں پہ بسوں کو فائن بھی کریں گے، اور اس کے بعد بھی اگر وہ امپلیمنٹ نہ ہوا تو ان کو ہم جو ہے سیل بھی کریں گے. اسی صدر عمر مقبول نے باز نہ آنے والوں کے چالان کر کے جرمانے بھی عائد کیے. کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد. فیصل آباد میں کرونا وائرس کے خدشات، پنجاب حکومت کی لاک ڈاؤن کی تیاریاں. دوسری جانب تاجروں نے لاک ڈاؤن کی مخالفت کا اندیا دے دیا. چیئرمین سپریم انجمن کونسل امین بھٹ کا کہنا تھا کہ ہوٹل اور مارکیز کا کاروبار پہلے ہی بہت متاثر ہے. اگر اب لاک ڈاؤن کا نفاذ ہوا تو اس سے یہ کاروبار مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا. انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں. ماسک کی پابندی پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اس کی سزا رکھی جا سکتی ہے، مگر کاروبار کی مکمل طور پر بندش سے نقصان ہوگا. فیصل آباد میں گنے کا کرشنگ سیزن شروع ہوتے ہی چینی کی قیمتوں میں واضح کمی ہو گئی. چینی کی قیمت 103 روپے سے کم ہو کر 97 روپے کلو ہو گئی ہے. ایکس مل ریٹ یہاں پر 93 روپے کلو ہو گیا ہے. کیا چینی کی قیمتوں میں مزید کمی متوقع ہے؟ جانتے ہیں شراز بٹ کی اس رپورٹ میں. چینی کی مسلسل قلت نے شہریوں کے لیے شدید مسائل پیدا کیے. چینی 54 روپے سے 103 روپے کی بلند ترین سطح تک جا پہنچی. کرشنگ سیزن شروع ہوا تو قیمتوں میں واضح کمی نظر آئی. شہری کہتے ہیں امید ہے ڈالر کی طرح اب چینی کی قیمت بھی مسلسل کم ہوگی. شہریوں کا کہنا تھا کہ چینی بنیادی ضرورت ہے اور اس کی قیمت 50 روپے کلو تک مناسب ہے. چینی ملنی چاہیے سستی، اور اب تو امید کر رہے ہیں ہم کہ یہ جو کرشنگ سیزن شروع ہو رہا ہے گنے کا، اس کے بعد چینی کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہونی چاہیے. اور مزید 2-3 روپے ہوئی ہے، لیکن 2-3 روپے سے گزارا نہیں ہوتا. شوگر ڈیلرز ایسوسی ایشن کے مطابق چینی کی قیمتوں میں مزید کمی بھی متوقع ہے. وائس چیئرمین اسلم بلی کہتے ہیں چینی کے ریٹس میں آئندہ ہفتے تک قابل ذکر کمی ہوگی. کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد. جنگ کی پرچون مارکیٹ میں امپورٹڈ چینی کا راج. پاکستانی چینی نایاب ہونے کے ساتھ 105 روپے کلو میں دستیاب ہے. امپورٹڈ چینی سستی ہونے کے باعث شہریوں کی ترجیح بڑھنے لگی ہے. اویس خان رپورٹ کریں گے. جون مارکیٹ جنگ میں امپورٹڈ چینی کا راج قائم ہو گیا ہے. پاکستانی چینی نایاب ہونے کے ساتھ 105 روپے فی کلو میں دستیاب ہے. امپورٹڈ چینی سستی ہونے کی وجہ سے شہریوں کی ترجیح بدلنے لگی. تاجروں نے پاکستانی چینی مہنگی ہونے کی بڑی وجہ ذخیرہ اندوزی کو قرار دے دیا. چینی موٹی پاکستانی موٹی چینی ہے، لیکن اس کا ٹھیک ہے، وہ عوام پسند کرتی ہے، لیکن وہ وجوہات اس کی یہ کہ سٹاک ہو گیا، سٹاک کیا ہوا، سٹاک کیا ہوا، چینی نکالتے نہیں ہے، اس لیے مہنگی ہوئی ہے. اس وقت زیادہ کوئی نہیں ہے. چینی کی کوالٹی بہتر نہ ہونے کی شکایات بھی موجود ہیں، جبکہ پاکستانی چینی نایاب ہونے سے شہری مشکلات کا شکار ہیں. شہریوں کا کہنا تھا کہ چینی متوسط طبقے کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے، جس کے باعث مشکلات درپیش ہیں. ہماری 200-300 روپے کی دیہڑی ہوتی ہے، گھر کا خرچہ ہی نہیں پورا ہوتا. ایک آدھا کلو چینی لے کے جاتے ہیں جس میں گھر کا خرچہ ہی نہیں پورا ہوتا. ہم کیا کریں؟ تو حکومت کو چاہیے، ہم وزیر اعلیٰ پنجاب کو چاہیے، وزیر اعظم کو چاہیے کہ چینی پہ غور کرے، چینی کی قیمتیں کم کرے. شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستانی چینی کی قیمت پر قابو پانے کے لیے اقدامات کرے تاکہ متوسط طبقے کو ریلیف مل سکے. کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ. پولیس اسسٹنٹ کے پروموشن کورس کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا. 4 ہفتوں کے کورس میں شریک ہونے والے 60 اسسٹنٹ کو پاس قرار دے دیا گیا. 14 اگست کی کارکردگی بہترین اور 14 کی کارکردگی یہاں پر تسلی بخش رہی. کورس میں پاس ہونے والے اسسٹنٹس کو ہی گریڈ 17 میں سپرنٹینڈنٹس کے عہدے پر ترقی دی جائے گی. اسی پر بات کرتے ہیں طیب مقبول سے. جی طیب، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، پنجاب پولیس کے اسسٹنٹس کے پروموشن کورس کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے. آئی جی پنجاب کی جانب سے تحریری طور پر جاری کیے گئے نتائج کے مطابق 60 اسسٹنٹ نے اس کورس میں شرکت کی تھی. 4 ہفتوں پر مشتمل اس کورس میں فیصل آباد ریجن سے 3 اسسٹنٹس بھی اس میں شامل تھے. نتائج کے مطابق 14 اسسٹنٹس کی کارکردگی کو تسلی بخش قرار دیا گیا، جبکہ 12 جو اسسٹنٹ ہیں ان کی پروموشن کورس کے دوران کارکردگی اچھی رہی. 20 اسسٹنٹ کی کارکردگی بہت ہی اچھی، جبکہ 14 اسسٹنٹ ایسے ہیں جن کی کارکردگی بہترین قرار دی گئی ہے. پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ جو کورس تھا یہ ستمبر سے شروع ہو کر اکتوبر تک جاری رہا. اس میں جو پاس ہونے والے اسسٹنٹس ہیں جن کو جو مجموعی طور پر تمام کو ہی پاس قرار دے دیا گیا ہے، یہ جو پاس ہونے والے اسسٹنٹ ہیں انہی کو ہی گریڈ 17 میں سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر ترقی دی جائے گی. اس حوالے سے پولیس ذرائع کا کہنا تھا کہ اگلے سال اس حوالے سے ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کی میٹنگ کا بھی انعقاد کیا جائے گا، جس میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے جو اسسٹنٹ ہیں ان کو ترجیحات میں شامل کیا جائے گا، ان کو ترقی دی جائے گی. لیکن اگر سیٹیں زیادہ ہوئیں اس کے بعد جو
بہترین کارکردگی کے ساتھ ساتھ اچھی کارکردگی، بہت اچھی کارکردگی اور تسلی بخش کارکردگی کے حامل اسسٹنٹ بھی ترقی کے لیے اہل قرار بہت شکریہ طیب مقبول، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔